बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन अम्मा बाद। अल्लाह की तौफ़ीक़ और उसके फ़ज़ल से हम आज सीरतुन नबी अला साहिबिही अस्सलातु व तस्लीम पर ख़ुतबात का सिलसिला शुरू कर रहे हैं। अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इस सिलसिले को हमारे लिए आसान फ़रमाए और इसको मुकम्मल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का ये सिलसिला हम इस गर्ज़ से शुरू कर रहे हैं ताकि वो लोग जो ऑडियोज़ या वीडियोज़ सुनकर देखकर दीन की मालूमात और रहनुमाई हासिल करना चाहते हैं, किताबें पढ़ने की सहूलत उनके लिए मुयस्सर इस वक्त नहीं है, उनको इस ज़रिए से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के मुताल्लिक़ मालूमात हासिल हों, बितफ़सील मालूमात हासिल हों और ऑथेंटिक सोर्सेस से जो सीरत का मुताला होना चाहिए वो फ़ायदा इनको हासिल हो। अल्लाह ताला हमारी इस सिलसिले में मदद फ़रमाए कि हम इसको मुकम्मल करें हम इसको, और अल्लाह ताला इस सिलसिले को मुकम्मल करने को हमारे लिए आसान फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। आज की हमारी ये नशिस्त बिल्कुल इब्तदाई नौइयत की है। जिस हस्ती सय्यदुना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत हम जानने जा रहे हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ इम्तियाज़ात और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ अहम खुसूसियात को आज हम ज़िक्र करेंगे ताकि हमें पता चले कि हम आगे किसकी सीरत जान रहे हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हस्ती तमाम इंसानों में, तमाम मखलूक़ात में सबसे अज़ीम तरीन है। रूए अर्ज़ी पर सबसे अफजल हस्ती जो इस ज़मीन के ऊपर चले हैं, ज़िंदगी गुजारे हैं, उनमें सबसे अफजल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हस्ती है। ये हमारा सिर्फ़ एक अक़ीदा नहीं है बल्कि हकीकत है। जब हम इसको आगे ज़िक्र करेंगे, इसकी तफसीलात, तब हमें पता चलेगा। इस्लाम का मिजाज ये है कि वो जितने सालिहीन और अंबिया हैं सब का एहतराम करता है, किसी की भी तनक़ीस किए बग़ैर, किसी किस्म के एहतराम में कमी किए बग़ैर तमाम नेक लोगों की और तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम, तमाम रसूलों की वो एहतराम करता है। लेकिन इसी के साथ साथ एक मुस्तक़िल अक़ीदा है इस्लाम का जो कुरान मजीद ने ख़ुद पेश किया है, वो है फ़ज़ीलत बैनल अंबिया। बाज़ अंबिया अलैहिमुस्सलाम से अफजल हैं। कुरान मजीद ने इसको ज़िक्र किया, तिलका रुसुलु फ़द्दलना बादहुम अला बाद। सूरतुल बक़रह की आयत है, तीसरे पारे की बिल्कुल पहली आयत, तिलका रुसुलु फ़द्दलना बादहुम अला बाद। इसी तरीक़े से यही मज़मून सूरह बनी इसराइल में भी बयान किया गया है, वलक़द फ़द्दलना बअदन नबिय्यीना अला बअदिन व आतैना दाऊद ज़बूरा। सूरह बनी इसराइल के अंदर ये अल्लाह ताला का ये इरशाद है, जिसका हासिल यही है कि अंबिया अलैहिमुस्सलाम सब काबिल एहतराम हैं, सब अस्हाब फ़ज़ीलत हैं, सब को फ़ज़ीलत हासिल है। लेकिन उन्हीं में बाज़ अंबिया अलैहिमुस्सलाम पर बाज़ वजूहात से, बाज़ खुसूसियात से अफजलियत हासिल है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन तमाम अंबिया में जो अल्लाह ताला की जानिब से भेजे गए, तमाम रसूलों में जो अल्लाह ताला की जानिब से मबऊस किए गए, उन सब में सबसे अफजल सय्यदुना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आज हम उसकी कुछ तफसीलात को ज़िक्र करेंगे। वो खुसूसियात जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हैं, ख़ास हैं, जब हम उनको ज़िक्र करेंगे तो ये नुक्ता बिल्कुल वाज़ेह और साफ़ हो जाएगा। हर मुसलमान इसको मानता है, लेकिन इसके दलाइल क्या हैं, कुरान और सुन्नत ने ख़ुद इसको कैसे बयान किया है, उसको हम वाज़ेह करेंगे। देखिए, सीरत का मुताला क्यों हो, ये एक मुस्तकिल मज़मून है जिसको हम आगे तफसील के साथ ज़िक्र करेंगे। आज इख्तिसार के साथ हम एक बात मुख्तसरन कहना चाहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक उम्मती की वाबस्तगी अक़ीदतन तो है फ़ज़ीलत, हर मुसलमान को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अक़ीदतन अक़ीदगी हासिल है। हर मुसलमान अक़ीदत रखता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, और ऐसी रखता है कि उसके मुकाबले में किसी को वो अक़ीदत हासिल नहीं है। लेकिन सीरत का मुताला से एक आदमी जब दूर रहता है तो उसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो वाबस्तगी बिलउमूम नहीं हासिल होती। लेकिन जब सीरत पढ़ता है कि इंसान जानता है, सीरत की वाक़फ़ियत हासिल करता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहवाल की वाक़फ़ियत हासिल करता है, आपकी ज़िंदगी के हालात से वाक़फ़ियत हासिल करता है, आपके की क़ुरबानियों से वाक़फ़ियत हासिल करता है, कैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी गुजारी, कैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत के लिए, इंसानियत के लिए क़ुरबानियाँ दी, क्या क्या क़ुरबानियाँ दी।
اس سے ہماری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستگی، آپ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے، وابستگی کی بنیاد مضبوط ہوتی ہے۔ آج کا ماحول یہ ہے کہ لوگ تفریحات میں دلچسپی لیتے ہیں، غفلت کا عام طور پر شکار ہیں، یا پھر دنیا بھر کی معلومات لوگوں کو حاصل ہیں۔ دنیا کے بڑے بڑے جو حکمران گزرے ہیں یا تاریخ کے اندر کوئی بھی بڑی شخصیت گزری ہے، تو جن لوگوں کے اندر تعلیم کا رجحان ہے وہ دنیا بھر کی معلومات حاصل کر رہے ہیں، لیکن غفلت ہے تو سیرت النبی سے غفلت ہے۔ یا جن لوگوں کے اندر علم ہی کا رجحان نہیں ہے تو ان کی دلچسپیاں تفریحات تک محدود ہیں، اور سیرت سے بالعموم جو ہے وہ غفلت بڑھتی جاتی ہے۔ اس سلسلے میں ہم نے اس بات کا ارادہ کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جامعیت کے ساتھ اور قابل اعتماد ذرائع کے ساتھ ہم جو ہے اس کو نقل کریں۔ میں نے جیسے ابھی ذکر کیا، آج کی نشست کو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چند اہم خصوصیات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند اہم امتیازات تک ہم محدود رکھیں گے۔ یہ پتہ چلے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چنا تو کیوں چنا، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات ہیں۔ ایک تو یہ کہ انسانوں کے اندر جو صالحین کا گروہ ہے، نیک لوگوں کا گروہ، اسی طریقے سے پھر انبیاء علیہم السلام اور رسولوں کا جو گروہ ہے، ان میں ترتیب ہے۔ جیسے کہ ہم قرآن مجید کو جاننے والے سمجھتے ہیں اس بات کو کہ ایک تو عام نیک لوگوں کا گروہ ہے، متقین کا گروہ ہے، عام نیکوکاروں کا، صالحین کا گروہ، دوسرا شہداء کا گروہ، تیسرا صدیقین کا گروہ، اور چوتھا انبیاء اور رسولوں کا گروہ۔ یہ کیٹیگریز ایک براڈ لیول کی کیٹیگری ہے یہ انسانی نیکوکاروں کے اندر۔ پھر خود انبیاء علیہم السلام میں عام انبیاء علیہم السلام، پھر اللہ کے وہ رسول جنہیں کتابیں دی گئی، جنہیں مستقل قومیں جو ہے دی گئی ہیں، جن کی جانب مبعوث کیا گیا، ان میں اولو العزم من الرسل، بڑے رسول، اور پھر ان میں سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اولو العزم من الرسل میں عام طور پر حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شامل کیا جاتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حدیث میں ان سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہاں قرآن مجید میں کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ شان بنائی ہے، آپ کا وہ مقام بنایا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تب ذکر کیا جائے گا۔ یعنی اس کو اس طرح واضح کیا گیا کہ اسلامی شعائر میں جب بھی اللہ کا نام لیا جائے گا، ساتھ ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام وہاں لینا لازمی اور ضروری قرار دے دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر اور آپ کے نام کو یہ رفعت اور یہ بلندی خود اللہ نے دی ہے۔ انسان اپنے نام کی بلندی کے لیے، اپنی سربلندی کے لیے محنتیں اور کوشش کرتا ہے، لیکن کوئی ایسی ہستی جس کے ذکر کو خود اللہ نے رفعت عطا فرمائی ہو، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، یہ مقام انبیاء علیہم السلام کا اور ان میں بھی بالخصوص سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب ایک انسان کو ایمان میں داخل ہونا ہے تو جہاں اس کو اللہ کی الوہیت کی گواہی دینا ہے، وہیں پر اس کو سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی بھی شہادت دینا ہے، شہادتین جس کو ہم کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے جب میناروں کے اوپر اذان دی جاتی ہے تو اس اذان میں اللہ اکبر کی صدا کے ساتھ، اشہد ان لا الہ الا اللہ کی ندا کے ساتھ، اشہد ان محمد الرسول اللہ، اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے لازم قرار دے دیا۔ اسی طریقے سے ممبروں پر جو خطبہ کہا جاتا ہے، وہاں جب اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی جاتی ہے، وہیں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر صلاۃ اور سلام پڑھا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو جو اللہ نے رفعت عطا فرمائی ہے، اس کا بیان بہت وسیع ہے۔ ایک پہلو تو یہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو رفعت عطا کی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا ایک ایسی بات جو کسی اور کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں فرمائی۔ فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، سورۃ الانبیاء کی آیت ہے کہ تمام عالموں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت کا ذریعہ بنا کر بھیجا گیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود خود رحمت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت رحمت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام رحمت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات رحمت، ان تعلیمات پر عمل کرنا
یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے رحمت کو حاصل کرنے کا اہم ترین ذریعہ بتلایا گیا، سب سے اہم ترین ذریعہ بتلایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا افضل ہونا تو سب مانتے ہیں، ہاں، آپ کے رفع ذکر اور آپ کی شخصیت اور آپ کے وجود، آپ کی ہستی کا رحمت ہونا تمام مؤمنین مانتے ہیں۔ جب اللہ مانتا ہے، اللہ کے فرشتے مانتے ہیں، ملائکہ اعلیٰ میں اس کو تسلیم کیا گیا ہے، تو تمام مؤمنین مانتے ہیں۔ لیکن جہاں تمام مؤمنین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس رفعت کو، اس بلندی کو، اس مقام کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شان کو مانتے ہیں، وہیں دنیا کے اندر جتنے معتدل اہل علم گزرے ہیں، چاہے وہ انہوں نے اسلام قبول نہ کیا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا انہوں نے اعتراف کیا ہے۔ لیکن ایک بہت اہم پہلو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی وہ ہستی ہے کہ دنیا میں اگر کوئی گروہ آپ کی برائی کرتا ہے، جیسے کہ ابو لہب کی بیوی کہا کرتی تھی محمد کی جگہ مذمم، نعوذ باللہ، معاذ اللہ، قیامت کے دن وہ بھی اس بات پر مجبور ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد بیان کرے۔ دنیا کے اندر مؤمنین اگر آپ کی حمد بیان کرتے ہیں، آپ کی تعریف بیان کرتے ہیں، آپ کی ہستی کا اعتراف کرتے ہیں، اقرار کرتے ہیں، تو اب خود اپنے اوپر احسان کرتے ہیں۔ لیکن وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا کے اندر اگر کسی وجہ سے، نادانی میں، جہالت میں، عناد میں، دشمنی میں، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برائی کرتے ہیں، مذمم کہتے ہیں، یا کوئی اور آپ کی تنقیص کرتے ہیں، تو جب اصل فیصلے کا دن آئے گا، جہاں انسانوں کے اعمال کا فیصلہ ہونا ہے، اس دن جیسے صالحین، شہداء، صدیقین، انبیاء اور رسل آپ کی تعریف کریں گے، پوری انسانیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف پر مجبور ہوگی۔ اسی کو کہتے ہیں مقام محمود، وَبَعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدتَّهُ، جو ہم اذان کے بعد جو دعا پڑھتے ہیں اس کے اندر اس مقام محمود کا ذکر ہے۔ یہ وہ مقام ہے، یہ وہ مقام محمود ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل، کہ اس دن پوری انسانیت، چاہے وہ مؤمن ہو، چاہے وہ غیر مؤمن ہو، چاہے وہ نصارہ میں سے ہو، چاہے وہ یہود میں سے ہو، چاہے وہ مشرکین میں سے ہو، کفار میں سے ہو، گمراہوں میں سے ہو، چاہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہو، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پہلے جتنی امتیں اور قومیں گزری ہیں ان میں سے ہو، وہ دن ایسا ہوگا کہ اس فیصلے کے دن سب کو اعتراف کرنا ہوگا کہ تعریف کے لائق انسانوں میں اگر کوئی ہستی ہے تو وہ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ مقام محمود ان کو حاصل ہے۔ یہ مقام شفاعت کبریٰ کا مقام کہلاتا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث کے اندر اس مقام شفاعت کا، اس شفاعت کبریٰ کا ذکر کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا سید ولد آدم یوم القیامت ولا فخر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب انبیاء کا ذکر کرتے تو ان کے مقابلے میں اپنے مقام کو فخر کے طور پر کبھی ذکر نہیں کرتے، حتیٰ کہ حضرت یونس علیہ السلام کا قرآن مجید میں جہاں یہ ذکر ہے کہ انہوں نے اپنی قوم کو اللہ کی اجازت کے بغیر چھوڑا، اور پھر وہ مچھلی کے پیٹ میں ایک لمبے عرصے تک رہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کا جو ہے انہوں نے ورد کیا، اور اس کا اللہ تعالیٰ کے آگے اپنی عاجزی کا اظہار کیا، اللہ کی سبحانیت کا ذکر کیا، اور طویل عرصے تک جو ہے اپنے کیے پر پشیمان رہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں دوبارہ ان کی قوم کی طرف واپس لوٹایا۔ تو حضرت یونس کا بھی جب ذکر کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو کہتے کہ مجھے ان پر بھی تم فضیلت مت دو، اور کسی نبی کے مقابلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی فضیلت کو بیان کرنے سے تواضع کا رویہ اختیار کرتے، لیکن اسی کے ساتھ حقیقت کو بیان کرنے کی جو آپ کے کندھوں پر ذمہ داری تھی اس کو بیان کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کوتاہی نہیں کرتے تھے۔ چنانچہ ایک موقع پر آپ نے فرمایا انا سید ولد آدم یوم القیامہ، میں قیامت کے دن تمام بنی آدم کا، حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں قیامت تک جتنے لوگ پیدا ہوں گے سب کا میں سردار ہوں گا، اور میں یہ فخر کے طور پر نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ حقیقت کے بیان کے طور پہ کہہ رہا ہوں۔ اس کے اندر مؤمنین بھی ہیں، اور اس کے اندر صالحین بھی ہیں، شہداء بھی ہیں، صدیقین بھی ہیں، اس کے اندر انبیاء و رسل بھی ہیں، انہی کے اندر جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بھی ہیں، جو امت دعوت ہے جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، مشرکین اور کفار بھی ہیں، اور آدم علیہ السلام کی نسل میں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پہلے، آپ کی پیدائش اور آپ کی بعثت سے پہلے جتنی قومیں گزری ہیں، جس کے اندر جو ہے حکمران بھی ہیں،
بادشاہ بھی ہیں، رعایا بھی ہیں، مصلحین بھی ہیں، اہل علم بھی ہیں، اہل دانش بھی ہیں، جتنی قومیں اور جتنے گروہ گزرے ہیں سب کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں سب کا، بنی آدم میں سب کا میں سردار ہوں گا قیامت کے دن، اور انا اول من تنشق عنہ الارض ولا فخر۔ قیامت کے دن جب سب کو اٹھایا جائے گا تو سب سے پہلے زمین جس کے لیے پھٹے گی وہ میں ہوں گا، اور میں یہ فخر کے طور پہ نہیں کہہ رہا، میں حقیقت کے بیان کے طور پہ میں کہہ رہا ہوں۔ وَبِيَدِي لِوَاءُ الْحَمْدِ، اللہ تعالیٰ کی حمد کا جو لوا ہے، جو پرچم ہے، وہ میرے ہاتھ میں ہوگا، ولا فخر۔ آدم فمن دونہ تحت لوائی، خود حضرت آدم علیہ السلام اور ان کے تحت جتنی ان کی نسل قیامت تک آئی ہے اور آئے گی، وہ سب کے سب میرے پرچے تلے ہوں گے، ولا فخر۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلے کے دن مقام محمود ظاہر ہو کر آئے گا، اور پھر اس کا اور اظہار اس شکل میں ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کا، کہ قیامت کا جو دن ہے وہ حساب کتاب کا دن ہے۔ حضرت آدم سے لے کے آخری آدمی تک کو حساب کتاب کے لیے اٹھایا گیا ہوگا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی حکمت اور مصلحت سے اس دن کو اتنا طویل کر دیں گے خود حساب کتاب سے پہلے، کہ انسانیت کو ایک طویل عرصہ انتظار میں گزارنا ہوگا۔ یطول یوم القیامت علی الناس، اور وہ طوالت اتنی لمبی ہو جائے گی کہ لوگ جو ہے اس کی اذیت اور اس کے کرب کو برداشت نہ کر کے آپس میں پھر مشورہ کریں گے۔ فَيَقُولُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ انطلقوا بنا الی آدم ابی البشر، ارے بھائی چلو سفارش کراتے ہیں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ حساب کتاب تو شروع کر دے۔ حضرت آدم کے پاس چلتے ہیں، وہ آدم جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری انسانیت کا باپ بنایا ہے، ابو البشر۔ فَلْيَشْفَعْ لَنَا إِلَىٰ رَبِّنَا فَلْيَقْضِ بَيْنَنَا، کس بات کی شفاعت کے لیے جاتے ہیں حضرت آدم کے پاس؟ کہ حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے یہاں اس بات کی سفارش کر دیں کہ اے اللہ حساب کتاب تو شروع ہو جائے، فیصلہ کر دیجئے آپ ہمارے درمیان۔ چنانچہ وہ پورا گروہ جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئے گا، ان سے کہے گا کہ آپ جو ہیں وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، انت الذی خلقک اللہ بیدہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جنت میں ٹھہرایا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو فرشتوں سے سجدہ کروایا، آپ اللہ تعالیٰ کے یہاں ہماری سفارش کر دیجئے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارا حساب کتاب شروع کر دے، ہمارے درمیان فیصلہ کر دے۔ یہ انتظار کی گھڑی جو ہے وہ بہت طویل ہو گئی ہے۔ حضرت آدم کہیں گے انی لست ہناکم، میں اس لائق نہیں ہوں، اس منصب پر میں فائز نہیں ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ کے یہاں جاؤں اور اس موضوع پر تمہاری سفارش کروں۔ میں اپنی خود ایک خطا سے جنت سے باہر نکال دیا گیا تھا، اگر اللہ تعالیٰ مجھ سے سوال کر لے، حسابی کتابی تو سفارش کرنا ہے نا، اللہ تعالیٰ یہ کہہ دیں چلو تم ہی سے شروع کرتے ہیں اور اس خطا کے بارے میں مجھ سے سوال ہو جائے، انہ لا یہمنی الیوم الا نفسی، آج تو خود مجھے اپنی پڑی ہوئی ہے۔ ایسے کرو کہ ائتوا نوحا، حضرت نوح کے پاس جاؤ، وہ انبیاء کے سلسلے کو شروع کرنے والے ہیں۔ ائتوا نوحا رأس النبیین، رسول اللہ کے رسولوں کا سلسلہ ان سے شروع ہوا ہے۔ چنانچہ وہ گروہ حضرت نوح کے پاس آئے گا، حضرت نوح سے کہے گا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے یہاں ہماری سفارش کر دیجئے تاکہ حساب کتاب شروع ہو اور فیصلہ ہمارے درمیان کر دیا جائے۔ حضرت نوح کہیں گے انی لست ہناکم، میں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے بیٹے کے لیے دعا کر دی تھی، جبکہ وہ بیٹا غرق کر دیا گیا تھا۔ میں نے یہ کہا تھا اے اللہ آپ کا مجھ سے وعدہ تھا کہ میرے اہل کو بچا لیا جائے گا اور میرا بیٹا تو میرا اہل ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، اور اگر آج مجھ سے یہ سوال ہو جائے کہ تم نے ایک کافر کو کیسا اپنا اہل کہا جس کا عمل جو ہے وہ نیک عمل نہیں تھا، تو پھر میرے پاس اس کے لیے کیا جواب ہے؟ کچھ نہیں ہے۔ انہ لا یہمنی الیوم الا نفسی، آج مجھے اپنی جان کی پڑی ہوئی ہے۔ ایک کام کرو، تم ابراہیم خلیل اللہ کے پاس جاؤ اور ان سے سوال کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سفارش کر دیں۔ وہ حضرت ابراہیم کے پاس جب گروہ پہنچے گا تو وہ کہیں گے کہ نہیں، میں بھی اس منصب پر نہیں ہوں، مجھ سے بھی جو ہے وہ 3 خطائیں ہوئی تھیں اللہ تعالیٰ اگر اس کے بارے میں مجھ سے سوال کر لے تو مجھے خود آج اپنی پڑی ہوئی ہے۔
اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کہیں گے کہ تم موسیٰ کے پاس جاؤ، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلیم ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے استفاہ اللہ برسالاتہ و کلامہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنی رسالت کے لیے اور خود سے ہم کلام ہونے کا شرف اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمایا ہے۔ یہ گروہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے گا اور ان سے درخواست کرے گا کہ آپ سفارش کر دیجئے۔ حضرت موسیٰ کہیں گے کہ نہیں، ایک شخص کو خطا سے ہی صحیح، انی قتلت نفسا بغیر نفس، اس کا کوئی جرم نہیں تھا لیکن اس کا قتل مجھ سے خطأ سرزد ہو گیا، انہ لا یہمنی اليوم الا نفسی، آج تو مجھے خود اپنی پڑی ہوئی ہے۔ میں اگر سوال کروں اللہ تعالیٰ سے سفارش کے لیے کہ حساب کتاب شروع ہو اور مجھے سے حساب کتاب کا سلسلہ شروع کرنے کی بات کر دی جائے تو پھر میں کیا جواب دوں گا؟ تم ایسا کرو، حضرت عیسیٰ کے پاس جاؤ، وہ اللہ کے روح اور اللہ کے کلمہ ہیں، اور وہ گروہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے گا اور سفارش کی درخواست کرے گا، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ اپنی کسی خطا کو خود کی ذکر نہیں کریں گے، بلکہ اس خدشے کو ذکر کریں گے کہ انسانوں میں اور انبیاء میں مجھے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر الہ بنا لیا گیا، انی اتخذت الہا من دون اللہ، مجھے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر جو ہے وہ الہ بنا لیا گیا، میری پرستش کی گئی، ابن اللہ قرار دے دیا گیا، ثالث ثلاثہ جو ہے اللہ تعالیٰ کو بنا دیا گیا، میرا نام لے کر جو ہے آج مجھے خود اپنی پڑی ہوئی، مجھ سے سوال کر لیا جائے، مجھے سے حساب کتاب کا سلسلہ شروع ہو، میں اس منصب پر نہیں ہوں، میں اس کام کو میں نہیں کر سکتا۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ خدشہ خود قرآن نے ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے ضرور سوال کریں گے یہ، اور وہ مکالمہ جو ہے وہ سورۃ المائدہ کے بالکل ختم پر مذکور ہے، انت قلت للناس اتخذونی وامی الہین من دون اللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے سوال کے اوپر اللہ کی پاکی کو بیان کریں گے، اللہ کی سبحانیت کو ذکر کریں گے اور کہیں گے کہ اے اللہ اگر میں یہ کہا ہوتا تو آپ ضرور جانتے، میں نے تو انہیں وہی بات کہی جس کا آپ نے مجھے حکم دیا، ما قلت لهم الا ما امرتنی بہ ان اعبدوا اللہ، کہ صرف اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی اور تمہارا بھی رب ہے۔ لیکن اس وقت جب سفارش کا سوال کیا جائے گا حضرت عیسیٰ سے تو حضرت عیسیٰ کہیں گے انہ لا یہمنی اليوم الا نفسی، آج تو مجھے اپنی پڑی ہوئی ہے۔ اور پھر فرمائیں گے وہ کہ دیکھو ہر چیز کی ایک مہر ہوتی ہے، ہر متاع کے اوپر جو ہے ایک مہر لگی ہوتی ہے، مختوم علیہ، اور وہ مہر انبیاء علیہ السلام کی سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان محمدً صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین، اور آپ ان کے پاس جائیے، وہ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، کہ جن کے اگلے پچھلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف کر دیے، دنیا ہی میں اس کے لیے اعلان کر دیا۔ اور اس انسانی گروہ کو کہا جائے گا حضرت عیسیٰ کی جانب سے کہ جاؤ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کی درخواست کرو، اور وہ گروہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ انا لہا فاقول انا لہا، ہاں یہ میرا منصب ہے، میں یہ سفارش کروں گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فاخر لہ ساجدا، میں اللہ تعالیٰ کے آگے سجدے میں سجدہ ریز ہو جاؤں گا، فاحمدہ بمحامد لم یحمدہ بہا احد کان قبلی، کہ میں اللہ تعالیٰ کی ایسی حمد بیان کروں گا کہ کسی نے اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کی ویسی حمد بیان نہیں کی ہوگی۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ وہ حمد خود مجھ پر اللہ تبارک و تعالیٰ اسی وقت القا فرمائیں گے۔ تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جائے گا، ایک طویل عرصے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدہ ریز ہو کر اس حمد کو کرنے کے بعد کہا جائے گا یا محمد ارفع رأسک وسل تعطى وقل تسمع واشفع تشفع۔ مسند احمد کی یہ حدیث ہے، اور شفاعت کبریٰ سے متعلق یہ حدیث صحیح بخاری میں بھی مذکور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جائے گا اپنے سر کو اٹھائیے، آپ جو مانگیں گے آپ کو عطا کیا جائے گا، آپ جو کہیں گے آپ کی سنی جائے گی، آپ جو سفارش کریں گے اس سفارش اور اس شفاعت کو قبول کیا جائے گا۔ یہ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شفاعت کبریٰ اور مقام محمود کا مقام ہے۔ جب پوری انسانیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد پر مجبور ہوگی،
یہی وہ چیز ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان کیا. حضرت جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لی اسماء انا محمد وانا احمد. میرے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے کئی نام مجھے دیے گئے ہیں, میرے کئی نام ہیں, ان میں سے احمد اور محمد اور احمد بھی میرے نام ہیں. یہ وہ ہستی جو خود تعریف کی مستحق ہے. کوئی شخص اپنی نادانی, جہالت, عناد کی بنیاد پر, پروپیگنڈے کی بنیاد پر, کسی بھی غلط فہمی کی بنیاد پر اگر اس دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کے بجائے مذمت کرتا ہو, برائی کرتا ہو, تنقیص کرتا ہو, تو وہ اصل فیصلے کا دن آنا ہے جہاں پر اس دنیا میں پیدا ہونے والا ہر شخص ایک ساتھ موجود ہوگا اور لوائے حمد اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ ہوگا. حضرت آدم سے لے کر ان کی نسل کا آخری آدمی تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پرچم تلے ہوگا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے جو نام ہیں ان میں انا الماحی الذی یمحو اللہ بی الکفر, کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ماحی بنایا ہے. یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خصوصیت, وہ امتیاز جس کی بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مقام محمود اور مقام شفاعت کبریٰ حاصل ہے. تمام انبیاء نے اس بات کی کوشش کی ہے کہ بندوں کو اللہ تعالیٰ سے جوڑا جائے, بندوں کو آخرت کی تیاری کی جانب متوجہ کرایا جائے, بندوں کو اللہ کا بندہ بنایا جائے. اور یہی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا. خاتم النبیین سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی بحیثیت رسول اور بحیثیت نبی یہ ذمہ داری ہے. اس ذمہ داری میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کارنامہ انجام دیا ہے وہ کیا کہ کفر کو مٹایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, شرک کو مٹایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, گمراہیوں کو مٹایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. جب آپ صلی اللہ الماحی کہتے ہیں, محا یمحو سے مٹانے والا, کس چیز کو مٹانے والا؟ ہر وہ اندھیرا کفر, شرک اور گمراہی کا جو انسان اپنے نفسانی خواہشات کے ذریعے یا شیطان کے بہکاوے میں آ کر جو ہے وہ ہدایت سے دور ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے اندھیروں کو چھانٹ کر ایمان کے نور کو لانے والے الماحی. اور اسی کے ساتھ جو ہے الماحی کا مضمون اس پہلو کو بھی شامل ہے کہ دنیا میں جتنے ظلم پھیلے ہوئے ہیں کسی بھی طرح کے, کسی بھی پہلو کے, اس بارے میں حق کیا ہے, راستی کیا ہے, سچائی کیا ہے, اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کیا اور اس کو غالب کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف اس کو واضح کیا بلکہ اس کو غالب کیا. حجۃ الوداع کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرفات میں موجود تھے, آپ کے ساتھ 1,24,000 سے زائد صحابہ کرام موجود تھے جو آپ پر اس وقت اسلام لائے ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کے سامنے سوال کیا, الا هل بلغت. سورۃ المائدہ کے اندر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک, اے پیغمبر آپ کی جانب جو بھی ہم نے اتارا ہے انسانیت کو پہنچانے کے لیے, انسانیت کی ہدایت کے لیے, اس میں کوئی کمی کیے بغیر آپ اس سب کو انسانیت کو پہنچا دیجئے. اور حجۃ الوداع جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا بڑا صحابہ کے ساتھ مجمع جو ہے اجتماع تھا, آپ کی ملاقات تھی, اس کے بعد میں پھر 83 ایام کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا سے جو ہے وصال ہوا, تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام کو خطاب کر کے کہا, الا هل بلغت, کیا میں نے تم تک وہ ذمہ داری کو پورا کر دیا ہے جس ذمہ داری پر اللہ نے مجھے فائز کیا تھا, جس منصب پر اللہ تعالیٰ نے مجھے فائز کیا تھا, جو ذمہ داری اللہ نے میرے کندھوں پر ڈالی تھی کہ میں اللہ کی ہدایت کو بندوں تک پہنچا دوں, کیا میں نے تم تک پہنچا دیا؟ اور صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سوال کی حقیقت کو سمجھا اور اس کا جواب دیا, انک قد بلغت الرسالہ وادیت الامانہ ونصحت الامہ وکشفت الغمہ. یا رسول اللہ, آپ نے رسالت کو جو ہے وہ پہنچا دیا, جو بھی ہدایت آپ تک آئی, اور امانت جو آپ کے کندھے پر ڈالی گئی تھی, جو آپ کو دی گئی تھی, اس امانت کو آپ نے جو ہے وہ ادا کر دیا ہے. اسی طریقے سے امت کے ساتھ خیر خواہی کا جو حق ہے وہ حق آپ نے ادا کر دیا. اور جتنے کفر اور شرک کے, گمراہیوں کے جتنے بادل چھائے ہوئے تھے, جتنی اندھیریاں چھائی ہوئی تھی, ان تمام کو آپ نے جو ہے وہ چھانٹ دیا. یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیا اس سوال کا, الا هل بلغت کا. جزیرۃ العرب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنہا دعوت کا سلسلہ شروع کیا ہے. مکۃ المکرمہ سے ایک واحد ہستی
دعوت دیتے ہوئے آپ نے ابو بکر کو، عمر کو، السابقون الاولون کو، عثمان کو، علی کو، عبداللہ ابن مسعود کو، زید ابن سعید کو، سعید ابن زید کو، سعید ابن زید ابن عمرو ابن نفیل، جو بالکل اس ابتدا میں اسلام قبول کرنے والے ہیں، ایک ایک کر کے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمین کی ایک جماعت بنائی۔ پھر ظلم اور ستم کے پہاڑ توڑے گئے، ہجرت کی، پہلے حبشے کی جانب ہجرت ہوئی صحابہ کی، پھر آپ نے خود صحابہ کے ساتھ ہجرت کی مدینہ المنورہ۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفر کو اور شرک سے انسانوں کو نکالا، اللہ کی عبادت کی طرف بلایا۔ یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کارنامہ ہے، تنہا شخصیت سے دعوت کا آغاز، پھر اس کے بعد میں اسلام کو پھیلاتے ہوئے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے وصال کر کے گئے تو پورا جزیرۃ العرب کفر اور شرک سے پاک ہو چکا تھا۔ شرک کے اڈے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زیر نگرانی مسمار کرائے، ایک اللہ کی عبادت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مستحکم کیا، نہ صرف مکہ اور مدینہ میں بلکہ تمام جزیرۃ العرب کے اندر۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ کارنامہ جو الماحی نام کے اندر ذکر کیا گیا ہے کہ کفر اور شرک کو مٹانے والے۔ اگر ہم یہ دیکھیں کہ یہ جو ماہی کا آپ کا نام ہے یہ دنیا کے نقشے کے اوپر کیسے ظاہر ہوا، تو مکہ، مدینہ، جزیرۃ العرب اور آپ کے وصال کے بعد 30 سے 40 سال کے اندر اگر ہم نقشہ بناتے جائیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور آپ کی دعوت اور آپ کی محنت کے نتیجے کے اندر وہ کفر اور شرک کی اور گمراہیوں کی اندھیریاں وہ میپ کے اندر، یہ زمین کے نقشے کے اوپر ایسے چھٹتی ہوئی ہم جو ہے دکھا سکتے ہیں کہ پہلے سال 10 سال، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ نبوت کا دور، خلافت راشدہ کا 30 سالہ دور، اس کے اندر روم اور ایران اور آگے اور کہاں تک جو ہے وہ اسلام پھیلا اور کفر اور شرک کی جو گمراہیاں اور اندھیریاں ہیں وہ چھٹتی چلی گئی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نام الماحی کا جو ہے وہ اگر ہم اصل مفہوم سمجھنے کی کوشش کریں تو اس پہلو سے اگر ہم غور کریں گے تو وہ سمجھ میں آئے گا۔ ایک نظریاتی طور پر ایمان اور اسلام وہ چیز ہے جس کو انسان کی انفرادی زندگی کے اندر جو ہے وہ مقام حاصل ہوتا ہے کہ انسان جو ہے ایک اللہ پر یقین رکھے، یا دوسرا کوئی شخص ہے وہ شرک کے اندر جو ہے مبتلا ہے، کفر کے اندر مبتلا ہے، پھر ایک انسان جو ہے ایک اللہ کی عبادت کرے، دوسرا شخص جو ہے وہ کئی معبودوں کی پرستش کرتا ہے۔ یہ انسان کی انفرادی زندگی۔ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کام ہے، جو کارنامہ ہے، اس کا تعلق صرف انفرادی زندگی تک محدود نہیں تھا۔ ایمان اور عمل کے ذریعے سے، نور ایمان کی روشنی سے ایک انسان فائدہ اٹھا کر اللہ تعالیٰ کے آگے توبہ کر کر جب سچا ایمان اختیار کرتا ہے اور سچا عمل صالح کو جو ہے اس کی پیروی کرنے لگتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ذکر کیا گیا انا نبی التوبہ الماحی کے تحت، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفر اور شرک کو مٹایا، لوگوں کو توبہ کی طرف بلایا، استغفار کی طرف بلایا، اللہ سے جوڑا، ایمان کے نور اور روشنی کی طرف دعوت دی اور لوگوں نے اس کو قبول کیا، مؤمن بنے اور عمل صالح ان کی زندگیوں میں آیا۔ لیکن اسی کے ساتھ دوسرا پہلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنتوں کا، جس ہستی کی سیرت ہم پڑھنے جا رہے ہیں، اس کو جاننے جا رہے ہیں، ان کا یہ دوسرا پہلو جاننا ہمارے لیے سخت ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کے لیے عدل کو قائم فرمایا، انصاف کو قائم فرمایا، اسلام کے عدل کو جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمایا، جہاں اللہ کے حقوق کی طرف بلایا کہ اس کی توحید کو مانو، اس کی عبادت کرو، اسی کے آگے سجدہ کرو، اسی سے دعا کرو، اسی کے لیے قربانی ہو، اسی کے اوپر توکل ہو، اسی سے خوف اور رجا ہو، ساتھ ہی انسان کے بنیادی حقوق کو مانو، ان کو تسلیم کرو، انسانوں کے حقوق، ہیومن رائٹس، معاشرتی حقوق، سوشل جو رائٹس ہوتے ہیں لوگوں کے، ان کو مانو، ان میں انصاف کا جو پہلو ہے اس کو اختیار کرو، عورت کو اس کے وہ حقوق ملیں جو اس کا حق ہے، مرد کو وہ اس کے حقوق ملیں جو اس کا حق ہے، اور معاشرے کو پاکیزہ رکھو۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، عدل اسلام کی تعلیمات کا بنیادی عنصر، معاشرے کو پاکیزہ بنانے کی کوشش، معاشرے سے گندگیوں کو صاف کرو، سوسائٹی سے، کلیکٹیو سوسائٹی سے جو ہے وہ گندگیوں کو صاف کرو، اس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی، اور اس میں پابندیاں بھی عائد کی۔ مردوں کے لیے پابندیاں ہیں، عورتوں کے لیے پابندیاں ہیں،
لیکن اس کے ساتھ ساتھ کمزوروں کے حقوق کا تحفظ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا جزء لازم ہے معاشرتی زندگی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاں آپ نے کفر اور شرک سے بچایا، کفر اور شرک سے جو ہے نور ایمان کی طرف بلایا، اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کے معاشی حقوق کا تحفظ، اس میں انصاف کی تعلیم دی۔ مزدوروں کے حقوق کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان کے حقوق کے تحفظ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے۔ اور وہ معیشتیں جو انسانی معاشرے کے لیے عذاب بنتی ہیں، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے سے مٹایا، اپنے معاشرے سے، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دائرے کار کے اندر کام کیا، جزیرۃ العرب سے سود کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ختم کیا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آج کے بعد جو ہے وہ سود لینا اور دینا حرام ہے، اور جو دوسروں کے اوپر سود چڑھا ہوا ہے، اگر جو ہے عباس کا سود کسی اور کے اوپر چڑھا ہوا ہے تو آج میں اس کو جو ہے وہ ختم کرتا ہوں، صرف رأس المال جو ہے وہ واپس لیا جا سکتا ہے۔ تقسیم دولت کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فطری اور انصاف پر مبنی جو نظام ہے اس کو دیا۔ دولت جو ہے وہ چند افراد تک محدود نہ رہ جائے، چند خاندانوں تک محدود نہ رہ جائے، اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم دولت کا معاشرے میں ایسا نظام دیا جس میں معاشرے کے کسی فرد کے اوپر ظلم نہ ہو۔ ایک متمول شخص ہے، صاحب مال ہے، جس نے اپنی جائز محنت سے، اپنی محنت سے جائز اور حلال کام آمدنی سے جو ہے اپنے پاس مال جمع کیا ہے، اگر وہ اس کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے بتائے ہوئے حقوق ادا کر رہا ہے تو وہ متمول ذاتی طور پر بن سکتا ہے، ذاتی ملکیت اس کی بن سکتی ہے۔ غیر فطری نظام کی طرف رسول اللہ نے نہیں بلایا صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن مستحقین کے لیے، غربا کے لیے، مزدوروں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے اصول پیش کیے کہ وہ بھی جو ہے غربت کے دائرے سے نکل کر باہر آئیں، اور ابتدائی درجے میں ان کے لیے ان کی محنت سے ہٹ کر زکوٰۃ کا نظام دیا۔ ایک ایسا غیر معمولی نظام جس معاشرے کے اندر زکوٰۃ کو فی الواقع اس کو قائم کر دیا جائے، ایکچولی اگر اس کا اسٹیبلشمنٹ صحیح طور پر ہو جائے تو پھر معاشرے کے اندر غربت کے لوگ ہاتھ پھیلاتے رہیں یا اپنی ضروریات کا تکفل نہ کر سکیں، یہ ممکن نہیں رہ سکتا۔ یہ وہ ہستی کی سیرت ہم جاننے جا رہے ہیں جن کے یہ کارنامے ہیں، جنہوں نے کہا صرف زکوٰۃ بھی نہیں، ان فی المال حقا سوی الزکوٰۃ، زکوٰۃ کے علاوہ بھی جو ہے وہ انسان کے مال کے اندر دوسروں کے حقوق ہیں۔ یہ معاشرتی تعلیمات، یہ معاشی تعلیمات، پھر سیاسی سطح کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سردار قوم بنے گا، قائد بنے گا، ان کے بارے میں فرمایا سید القوم خادمہم۔ آج ہر قائد اس جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کو کوٹ کرتا ہے، لیکن اس کی زندگی میں خادمیت کا کوئی تصور نہیں ہوتا، وہ مخدومیت کے مقام پر جو ہے وہ فائز رہنا چاہتا ہے۔ حکمرانی کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نظام پیش کیا اور اس کا عملی ثبوت دیا کہ خود مدینہ منتقل ہونے کے بعد آپ حکمرانی کے منصب پر فائز ہو چکے تھے، لیکن ایسی سادہ زندگی گزاری ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ پوری انسانی تاریخ میں اس کی مثال نہیں پیش کی جا سکتی کہ ایک ہستی کو دعوت کے ذریعے سے کام شروع کرنے کے بعد حکمرانی کا منصب حاصل ہو جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے حاکم بن جائیں۔ ہم استعمال نہیں کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حاکم کا لفظ، کیونکہ نبوت اور رسالت کے مقام کے مقابلے میں حکمرانی کا منصب بہت معمولی ہے، لیکن دنیاوی وسائل کے اعتبار سے، لوگ و رعایا کے اوپر حکومت حاصل ہونے کے حساب سے، طاقت فوجی حاصل ہونے کے لحاظ سے کہ بدر کا معرکہ پیش آیا، احد کا معرکہ پیش آیا، فتح مکہ کا معرکہ پیش آیا، حنین کا معرکہ پیش آیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتحتی کے اندر جان نثار کرنے والے ان صحابہ کی موجودگی کے باوجود آپ نے حاکمیت کا منصب اپنے لیے اختیار نہیں کیا۔ انتہائی سادہ زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گزاری، اسی کی تفصیل ہم آگے ذکر کریں گے۔ پرتعیش زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں گزاری، ایک سادہ گھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس کی وسعت کتنی ہے، اتنی چوڑائی ہے کہ دو افراد بیک وقت اگر اس میں آرام کر رہے ہوں تو ایک دوسرا آدمی اگر عبادت کے لیے اٹھ کھڑا ہو، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر رات میں عبادت کرتے تو سجدے میں جانے کے لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنے پیر سمیٹنا پڑتا تھا، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے تھے۔ آپ کو حکمرانی حاصل ہونے کے باوجود آپ نے اپنے لیے اس درجے سادہ گھر کو منتخب کیا۔ ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسری بیویوں کے گھر ہیں،
انتہائی سادہ لباس، سادے کھانے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے. اور جب اس دنیا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحلت کر گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وراثت میں نہ اپنی حکومت کو اپنی وراثت بنایا بلکہ وہ انسانوں کے حوالے کر کر گئے، امت کے حوالے کر کے گئے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال اور دولت میں اپنے خاندان کے لیے، حضرت فاطمہ کے لیے اور دیگر اور اپنے ورثاء کے لیے آپ نے دولت کو نہیں چھوڑا، بلکہ ارشاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا نورث ما ترکنا صدقۃ، نحن معاشر الانبیاء لا نورث. انبیاء کا جو گروہ ہے وہ جو ہے ان کا کوئی وارث نہیں ہوتا ان کے مال کا، ہم جو کچھ چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہو جاتا ہے. یہ مقام انبیاء علیہ السلام کا. اسی لیے کہتے ہیں کہ انسانوں کا سب سے زیادہ ہمدرد اگر کوئی گروہ رہا ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے بھیجا ہوا وہ گروہ جو ان کی ہدایت کے لیے اللہ کی جانب سے منتخب کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ منصب. چنانچہ اسی منصب پر اس منہج کی پیروی کرتے ہوئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اسی شان کے ساتھ جو ہے وہ حکمرانی کر رہے ہیں. حضرت عمر اسی شان کے ساتھ جو ہے وہ حکمرانی کر رہے ہیں، حتیٰ کہ حضرت عثمان اور حضرت علی کی بھی یہی شان ہے. ان کی ذاتی دولت، ان کی اپنی ملکیت کے اندر ان کے جو بھی جو ہے وسائل رہے ہوں، لیکن جب خلافت کے منصب پہ وہ لوگ فائز ہوئے تو انہوں نے ابو بکر اور عمر ہی کی مثال پیش کی ہے وسائل زندگی سے فائدہ اٹھانے کے معاملے میں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ امتیاز ہے کہ دنیا میں یہ امتیاز کسی اور کو حاصل نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک داعی کی حیثیت سے، ایک ریفارمر کی حیثیت سے ہی نہیں کہ لوگوں کو اپنے رب سے جوڑا ہو. پہلے بھی انبیاء گزرے ہیں، پہلے بھی جو ہے وہ رسول اللہ تعالیٰ کے گزرے ہیں، مصلحین گزرے ہیں، صالحین گزرے ہیں، جنہوں نے لوگوں کو اللہ کے حقوق کی جانب بلایا کہ ایک اللہ کو مانو، اسی کی عبادت کرو، اسی سے لو لگاؤ، اسی کے آگے سجدہ کرو، اسی کی جو ہے وہ حمد بیان کرو، اسی کی سبحانیت کو بیان کرو، اس کے نام کی مالا جپو. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء علیہ السلام کا مشترکہ مشن. اور ساتھ ہی حقوق الناس کی تعلیم کہ لوگوں کے حقوق کو ادا کرو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتیاز کیا ہے کہ دعوت سے شروع کر کے ایمان کی دعوت، شرک اور کفر سے بچنے کی دعوت، توحید کو اختیار کرنے کی دعوت، اللہ سے تعلق کو اپنے مضبوط کرنے کی دعوت کے ساتھ اخلاق کی تعلیم، حقوق الناس کی تعلیم کے ساتھ انسانی حقوق کے لیے باطل سے مقابلہ کرنا اور عدل پر مبنی، انصاف پر مبنی ایک قانون کو سوسائٹی میں اسٹیبلشڈ کرنا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتیاز ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انا نبی الملحمہ، کہ میں جو ہے صرف نصیحت کی دعوت دینے کے لیے نہیں آیا ہوں بلکہ میں جنگوں کا نبی ہوں. بدر ہو رہا ہے، احد ہو رہا ہے، احد کا معرکہ ہو رہا ہے، خندق کا معرکہ ہو رہا ہے، اسی طریقے سے فتح مکہ کا معرکہ ہے، حنین اور تبوک کا معرکہ ہے. انا نبی الملاحم، شیطانی گروہ جو انسانیت کے خلاف اور اللہ کے خلاف شیطانیت کو عام کرتے ہیں ان کا مقابلہ کرنا، یہ خود جو ہے وہ میرا کام ہے. میں اس کا نبی بنا کر جو ہے وہ مبعوث کیا گیا. نبی التوبہ بھی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی الملحمہ بھی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم. نبی الملاحم بھی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. جہاں آپ نے اخلاق کی اور ایمان کی تعلیم دی ہے وہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باطل کا مقابلہ بھی کیا ہے. یہ جامعیت نہ انبیاء کے اندر کسی کی تنقیص کیے بغیر کہ دعوت سے آغاز کر کے اپنی زندگی کے اندر، اپنے پیروکاروں کے اندر، اپنے ماتحتوں کے اندر، اپنی امت کے اندر جو ہے وہ معاشرتی، معاشی اور سیاسی نظام کو قائم کر کے جائیں. ایک ہی ہستی، نبی جس نے یہ سلسلہ شروع کیا دعوت کا، وہی نے انہی نے جو ہے دین حق کو غالب کر دیا ہو، وہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی نہیں ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی جو ہے وہ حکومت عطا کی جس کی مثال نہیں ہے، لیکن ان سے پہلے حاکم حضرت داؤد موجود ہیں. حضرت داؤد سے پہلے حاکم طالوت موجود ہیں. طالوت کو خود مقرر کرنے والے نبی موجود ہیں. یہ ایک نبی کی جو ہے وہ محنت کے ذریعے سے سارا سلسلہ شروع نہیں ہوا. دیگر انبیاء علیہ السلام ان کی تنقیص کیے بغیر، جنہوں نے انسانیت کو جو ہے وہ ایمان کے نور کی جانب بلایا،
اور کفر اور شرک کی ظلمتوں سے بچایا، ان کا اپنا امتیاز، ان کی اپنی محنتیں، ان کا اعتراف کے ساتھ ساتھ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتیاز ہے کہ دعوت سے شروع کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین حق کو غالب کیا، ظاہر کیا اس کو. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے. اور دنیا کے اندر کسی حکمران کو، چاہے وہ کتنا ہی بڑا بادشاہ گزرا ہو، اس کو یہ مقام حاصل نہیں ہے حکمرانی کے علاوہ کہ اس نے انسانیت کو، اپنے ماتحتوں کو اللہ سے جوڑنے کی محنت کی ہوگی، عبادت الہی کی طرف بلایا ہوگا، توحید کی طرف بلایا ہوگا. وہ اپنے تعیشات کے اندر پڑا ہوا حکمران رہا ہے، چاہے اس نے کتنی ہی بڑی حکمرانی کی ہو، چاہے اس کی کتنی ہی بڑی سلطنت اور حکومت رہی ہو، چاہے وہ کتنے ہی برسوں تک رہی ہو، چاہے وہ کتنے ہی خاندانوں سے اس کا سلسلہ چلا آ رہا ہو. وہ ہستی، اگر ہم انالیسس کریں کہ انسانی گروہوں کا کہ کون کامیاب ترین ہے، کہ وہ ہستی جس نے نہ صرف خود کو تعلق کو اللہ سے جوڑا، ایسے جوڑا کہ ہر طرح کی خوبیوں کے مالک ہوتے ہوئے، ہر طرح کی نیکی کے باوجود راتوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی عبادت اس درجے کیا کرتے کہ پاؤں پر ورم آ جاتے تھے. سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اللہ کی عبادت کی طرف، توحید کی طرف، ایمان کی طرف بلایا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرے انبیاء بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس میں شریک، لیکن اپنی زندگی ہی کے اندر جو ہے باطل کو ختم کر کر معاشرے کے اندر، سوسائٹی میں ایک ایسی مملکت کو قائم کر دیا کہ جہاں پر جو ہے وہ انصاف کا بول بالا ہو، عدل اسلام پر مبنی ایک معاشرہ قائم ہو. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتیاز، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی جو ہے یہ امتیاز حاصل ہے. اس ہستی کے جو ہے وہ سیرت کو ہم پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات ہیں. ہم آگے سیرت کے سلسلے میں یہ جو ہستی ہیں ان کا تعارف حاصل کریں گے، ان سے واقفیت، ان کی جانکاری کو ہم حاصل کریں گے. اللہ تعالی ہمارے اس سلسلے کو آسان فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور جو دیگر خصوصیات احادیث میں آئی ہیں اس کو میں اسی نشست میں مختصر ذکر کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہم کل دوسرا موضوع لے سکیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الحاشر الذی یحشر الناس علی قدمی، یحشر الناس علی قدمی. صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے کہ میرا نام حاشر ہے، قیامت کے دن تمام انسانیت کو میرے بعد جو ہے وہ اٹھایا جائے گا. جب نفخہ ثانیہ ہوگا پوری انسانیت کو اٹھانے کے لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اٹھائے جائیں گے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھانے کے بعد جب پوری انسانیت کو اٹھایا جائے گا تو وہ انسانیت کہے گی کس نے ہمیں جو ہے ہماری آرام گاہوں سے اٹھا دیا، من بعثنا من مرقدنا. تب کہا جائے گا ھذا ما وعد الرحمن، یہ تو وہی ہے جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کر رکھا تھا کہ سب کو جو ہے وہ حساب کتاب کے لیے اٹھایا جائے گا. نام اعمال کا جو ہے وہ پیش کیا جانا یقینی ہے. سب کو اپنے کرنی اور اپنے کرموں کا حساب دینا ہے. رسولوں نے جو کچھ کہا وہ سچ کہا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن کے لیے ضرور اٹھانے والے تھے اور اس دن سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پوری انسانیت کو جو ہے وہ اٹھایا جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خصوصیات ہیں انہی میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ پورے جتنے انبیاء بھیجے گئے ہیں ان انبیاء کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنایا گیا ہے کہ آخری نبوت، آخری بعثت، کہ الذی لیس بعدہ نبی. اس مناسبت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا العاقب الذی لیس بعدی نبی، انا عاقب الذی لیس بعدی نبی، میں سب سے پیچھے آنے والا ہوں انبیاء علیہ السلام میں، میرے بعد پھر کوئی نبی نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں ایک اہم ترین خصوصیت کہ جتنے پہلے انبیاء بھیجے جاتے تھے وہ کسی خاص قوم، کسی خاص انسانی گروہ کی جانب کسی محدود زمانے تک جو ہے ان کی بعثت ہوتی تھی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت جو ہے کان النبی یبعث الی قومہ خاصۃ وبعثت الی الناس عامۃ. آپ نے فرمایا کہ انبیاء پہلے بھیجے جاتے تھے تو کسی خاص قوم کی جانب، اور مجھے پوری انسانیت کی جانب جو ہے وہ مبعوث بنا کر، نبی اور رسول بنا کر بھیجا گیا ہے. یہ ایک حدیث کا ٹکڑا ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 5 خصوصیات گنائی ہیں جو دیگر اور انبیاء علیہ السلام کو یا کسی اور کو حاصل نہیں رہی. آپ نے فرمایا اعطیت خمسا لم یعطہن احد قبلی، مجھے 5 ایسی چیزیں دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی اور کو نہیں دی گئی تھی. نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، کہ 1 مہینے کی مسافت تک اگر جو ہے باطل پر اڑا ہوا کوئی شخص ہے
اور اس سے کوئی معرکہ ہمارا پیش آ رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیش آ رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیبت اس کے دل میں جو ہے وہ 1 مہینے کی مسافت سے بھی قبل جو ہے اس کے دل میں ڈال دی جاتی تھی۔ حدیث میں کہا گیا جعلت لی الارض مسجدا و طہورا، پوری زمین کو میرے لیے جو ہے وہ نماز کی جگہ بھی بنایا گیا ہے کہ ایک مومن جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا چاہے روئے ارضی کے اوپر ادا کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے پوری زمین کو پاک کرنے والا بنایا گیا ہے، جب پانی موجود نہ ہو تو پھر جو ہے وہ تیمم اس کی نیابت کے اندر پاک کرنے والا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے خصوصیت ہے۔ اسی طرح سے حدیث میں فرمایا گیا احلت لی المغانم، پہلے جو انبیاء علیہ السلام تھے ان کے لیے جب کوئی معرکہ پیش آتا باطل کے ساتھ اور مال غنیمت حاصل ہوتا تو وہ مال غنیمت جو لوگ اس کو حاصل کرتے ان کے لیے اس کو حلال نہیں کیا گیا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، آپ کی امت کے لیے اس کو جو ہے حلال کر دیا گیا۔ اسی حدیث میں کہا گیا اعطیت الشفاعہ، شفاعت کبریٰ جو ہے وہ مقام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا۔ اور اس حدیث ہی کا وہ ٹکڑا ہے جس کو میں نے بھی ذکر کیا کہ تمام انبیاء علیہ السلام اپنی قوموں کی جانب بھیجے جاتے ہیں، ایک ایک قوم کی جانب، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت ہے وہ پوری انسانیت کی جانب ہے۔ اور خود قرآن مجید میں بھی کہا گیا ہے کہ آپ اس بات کو ڈکلیئر کیجئے انی رسول اللہ الیکم جمیعا یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہ میں جو ہے وہ پوری انسانیت کی جانب رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ یہ مقام دوسرے انبیاء علیہ السلام کو حاصل نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں ایک اور خصوصیت ہے آپ کا صاحب قرآن ہونا۔ جو جتنے انبیاء آئے، چاہے وہ صالح کی اونٹنی ہو، چاہے وہ حضرت ابراہیم کی جو ہے وہ آگ ہو جس کے اندر سے انہیں جو ہے صحیح سلامت اللہ تبارک و تعالیٰ نے باہر نکالا، چاہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے غیر معمولی معجزات ہوں، چاہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حصی معجزات کے اندر غیر معمولی معجزات ہوں، لیکن ان تمام میں سب سے عظیم ترین معجزہ قرآن مجید وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ دیگر انبیاء کے معجزے ان کی حیات کے ساتھ وہ چلے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ عصا جو ہے حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں جب تک ہے وہ معجزہ ہے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وصال کے بعد بنی اسرائیل جو ہے وہ ایک طویل عرصے تک بحیثیت قوم باقی رہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک، لیکن پھر وہ معجزہ حضرت موسیٰ کے بعد باقی نہیں رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ قرآن مجید وہ ہے جو قیامت تک باقی ہے، بلکہ قیامت کے بعد بھی اہل جنت کے لیے بھی جو ہے وہ جنت کے میں درجات کی بلندی کا ذریعہ بنے گا۔ یہ تمام اللہ تعالیٰ کے انبیاء کو دیے ہوئے معجزات میں سب سے عظیم ترین معجزہ قرآن مجید، ایک حصی کے ساتھ ساتھ علمی معجزہ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیازات میں سے ہے۔ اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مقام ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا مہمان بنا کر معراج کروائی۔ وہ سفر جو مکۃ المکرمہ سے مدینہ بیت المقدس تک ہوا، سفر اسراء، اور وہ سفر جو بیت المقدس سے آسمانوں کا ہوا وہ جو ہے شب معراج میں، معراج کی شب میں، جس کو سفر معراج کہا جاتا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مقام کہ آپ کو آسمانوں پر مہمان کی حیثیت سے بلایا گیا اور اس مقام تک آپ کی رسائی ہوئی جہاں پر حضرت جبرائیل کہتے ہیں سدرۃ المنتہا پر کہ اب اس سے آگے میری بھی رسائی نہیں ہے، میرا مقام نہیں ہے کہ میں اس سے آگے جاؤں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تصریف اقلام سے آگے اس جگہ تک پہنچتے ہیں جہاں پر جو ہے وہ قلم جو انسانوں کی تقدیر کو لکھتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جو ہے تصریف کو سنا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے۔ ان تمام معاملات کو میں ایک فہرست کے طور پر ابھی ذکر کر رہا ہوں، اپنے اپنے مقام پر جو ہے اس کو کھولا جائے گا۔ سیرت کا سلسلہ جو ہم شروع کر رہے ہیں اپنے اپنے مقام پر جو ہے اس کو کھولا جائے گا۔ دو باتیں اور کہ جتنی امتیں انسانیت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آئیں، کیونکہ آپ تو خاتم النبیین ہیں، آپ کی امت جو ہے وہ آخری امت ہے، تو جتنی امتیں پہلے آئیں ان تمام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت وہ سب سے عظیم ترین امت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عظیم ترین امت ہونے کے ساتھ ساتھ انبیاء میں سب سے زیادہ پیروکار جو ہیں وہ میرے ہوں گے۔ انبیاء علیہ السلام میں سب سے زیادہ پیروکار کون ہوں گے؟ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوں گے۔
پیروکار سے مراد وہ جو جنت میں جانے والے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، کیونکہ نبی کا پیروکار کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ وہ سچا پیروکار ہو، صرف نام لیوا نہیں، جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے نام لیوا ہیں، وہ پیروکار ہونے کے بجائے مشرکین کے گروہ کے اندر داخل ہو گئے، کیونکہ انہوں نے حضرت عیسیٰ کو ابن اللہ قرار دے دیا، تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سچے پیروکاروں میں سے تو نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا اکثر الانبیاء تبعا، قیامت کے دن میں جو ہے وہ سب سے زیادہ انبیاء علیہ السلام میرے پیروکار ہوں گے۔ اور ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں یہ پسند ہے کہ تم جنت کے اندر جو ہے وہ 1/4 ہو جاؤ؟ آپ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ تو بہت بڑی بات ہے، فکبرنا، ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تکبیر بیان کی۔ آپ نے فرمایا کیا تمہیں یہ پسند ہے کہ تم جو ہے وہ 1/3 ہو جاؤ؟ تو اس پر بھی ہم نے اللہ تعالیٰ کی تکبیر بیان کی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے امید یہ ہے ارجو ان تکونوا نصف اہل الجنہ، مجھے امید ہے کہ تم جو ہے جنت کے اندر نصف، پوری اقوام ان کے اندر جو اہل ایمان ہیں وہ آدھے جنت کے مالک ہوں گے، آدھے جنتی ہوں گے، اور آدھی جنت کے اندر جو ہے، اور جنت کے اندر جو آدھے افراد ہیں وہ میرے پیروکار اور میری امت کے لوگ ہوں گے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور ایک اور حدیث میں ہے کہ جیسے کہ ایک جانور ہو، ایک مویشی ہو، ایک جو ہے اونٹ ہو، ایک بکرا ہو، کوئی بھی ایک جانور، اور اس کے جسم کے اوپر جو ہے وہ بال ہوں، اور سب کے سب سیاہ بال ہوں، اور ان میں اکا دکا کشعرۃ بیضاء، 1 یا 2 بال جو ہیں وہ سفید ہوں، تو کیسا صاف واضح ہوتا ہے، اور اس سے اس کی تعداد کا اندازہ ہوتا ہے۔ تمہاری مثال پوری انسانیت میں ایسے ہے جیسے کہ کسی جو ہے جانور کے اوپر سیاہ بال ہیں، تو وہ سب کے سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کے لوگ ہیں، اور اس میں 1 یا 2 بال ہیں جو ہے سفید ہیں، وہ امت محمدیہ کی تعداد ہے۔ اتنی تعداد پہلی قوموں کی ہونے کے باوجود جو ہے وہ جنت کے اندر نصف تعداد جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں کی ہوگی۔ یہ مقام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے لیے کیا قربانیاں ہیں، کیا کارنامے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، ہم سیرت النبی کے اندر جو ہے اس کو سمجھیں گے، اس سلسلے کے اندر جس کو ہم نے شروع کیا ہے۔ ایک آخری چیز، قیامت کے دن حشر کے میدان میں جہاں آپ سفارش کریں گے حساب کتاب شروع کرنے کے لیے، جہاں آپ سفارش کریں گے گناہوں کی معافی کے لیے، وہیں جنت پر پہنچنے والے اولو من یقرع باب الجنہ، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ جن کا مقام ہے ان کی سیرت کو ہم اگلے اس سلسلے کے اندر جاننے کی کوشش کریں گے کہ جنت کا جو سب سے پہلا دروازہ کھولا جائے گا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور جنت میں جو سب سے اونچا مقام ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کسی ایک بندے ہی کو ملے گا، انہا منزلۃ فی الجنہ لا تنبغی الا لعبد من عباد اللہ وارجو ان اکون انا ہوا، صحیح مسلم کی حدیث ہے یہ، کہ جنت کے اندر ایک مقام ایسا ہے جو سب سے اونچا، عرش عظیم کے تحت فردوس اعلیٰ میں وہ مقام جو ہے جس کا نام الوسیلہ ہے، جس کو ہم اذان کی دعا کے اندر جو ہے ہم پڑھتے ہیں آتی محمدن الوسیلہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تواضعاً کہا کہ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے وہ مقام دے گا، لیکن یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تواضع ہے، ورنہ یقینی بات یہ ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے، کیونکہ جب نبی اور رسول یہ کہتے ہیں ارجو ان اکون انا ہوا، کہ میں اس کا مستحق ہوں گا، تو یہ رجا جو ہے وہ وہاں پر یقین کے معنی میں ہے، جیسے کہ ہم قرآن مجید کے اندر بھی بہت سی جگہوں پر رجا کو قیامت کے ساتھ جوڑنے کے بعد وہاں پر صرف امید نہیں بلکہ اس پر یقین رکھنے کے معنی کے اندر ہم اس کو رکھتے ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام جس کو ہم نے بہت ہی اختصار کے ساتھ جو ہے امتیازات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ان امتیازات کے حامل ہیں، اور ایسے بہت سارے انگنت، کیونکہ سیرت پر کتابیں لکھنے والے علماء نے جو والیومینیس انہوں نے کام کیا، ان میں سے کسی نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام خصوصیات کو، تمام امتیازات کو ہم نے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کر دیا ہو۔ کسی نے نہ کوئی دعویٰ کیا ہے، اور اگر کرے گا تو وہ دعوے میں سچا بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ مختصر طور پر ہم نے ذکر کیا ہے۔ اب اس کی تفصیل کو، سیرت کی تفصیل کو، سیرت کی تفصیلی واقفیت کو ہم اگلی نشستوں میں انشاءاللہ العزیز حاصل کریں گے۔ اگلی ہماری نشست آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل پر جو ہے وہ رکھیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا ہیں انشاءاللہ العزیز۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔